बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हे में जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, ऐसे में एक दुआ दिल से निकलती है और सुकून का सामान ले आती है। याद रखें, दुआ सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो इंसानी दिल और रब्बे कायनात के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करती है। ये वो अमल है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है और अर्श मौला तक पहुँच जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ की ताकत और कबूलियत की निशानियों के बारे में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि दुआ का हकीकी मतलब क्या है, ये कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है और किन अलामात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। और वीडियो के आखिर में आप दुआ के वो राज भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, याद रखें, दुआ अल्लाह ताला से एक आजिज़ाना और ख़ालिस राब्ते का नाम है, जहाँ इंसान अपनी हाजात, दुख और उम्मीदों को अल्लाह के सामने पेश करता है। यह अल्लाह की तरफ से ख़ास नेमत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से बातचीत कर सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यह आयत ना सिर्फ दुआ की तरगीब देती है बल्कि अल्लाह की तरफ से इस बात की ज़मानत भी है कि वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है। दुआ बंदे और खालिक के दरमियान मोहब्बत, रहमत और उम्मीद का एक पुल है जो इंसान के दिल को सुकून बख्शता है और उसे अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाता है। नाज़रीन, याद रखें, दुआ इंसान की ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखती है। यह अमल न सिर्फ अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम करता है बल्कि बंदे की आजिज़ी और इनकसारी की अलामत भी है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करता है और अल्लाह की कुदरत, इल्म और रहमत को मानता है। ये ईमान की पुख्तगी की इलामत है और बंदे को याद दिलाती है कि हर शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रखें, दुआ इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात में सुकून अता करती है। ये एक ऐसा अमल है जो दिल की बेचैनी को ख़त्म करता है और उम्मीद की किरण पैदा करता है। जब इंसान दुआ करता है तो अपनी मायूसियों को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और ये यकीन पैदा करता है कि उसके मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल को फ़रोग़ देती है, जो मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। यह हदीस वाज़ेह करती है कि दुआ सिर्फ़ हाजतों का इज़हार नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का एक मज़बूत ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है क्योंकि अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत को अपनी तरफ माइल करती है। नाज़रीन, दुआ की अहमियत का एक और पहलू ये भी है कि ये इंसान के दिल को नरम करती है और उसे अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुज़ार और मोहताज बनाती है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है और ये अमल बंदे को अल्लाह के करीब ले आता है। याद रखें, दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं रहता क्योंकि दुआ का असर इंसान के दिलो दिमाग पर भी होता है और ये इंसान को मजबूत बनाती है और मुश्किलात के वक्त उसकी हिम्मत को बढ़ाती है। दुआ के ज़रिए अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है और ये बंदा ये यकीन रखता है कि अल्लाह उसके साथ है। दुआ एक ताकतवर ज़रिया है जो न सिर्फ बंदे को अल्लाह के करीब करता है बल्कि उसकी ज़िंदगी के मसाइल का हल भी फराहम करता है। नाज़रीन, दुआ अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका इस्तेमाल हर मोमिन को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में करना चाहिए। नाज़रीन, आइए आपको दुआ की ताकत के बारे में मज़ीद बताते हैं। दुआ की ताकत क्या है? उस ताकत को हकीकी मानों में समझने के लिए अंबिया कराम की ज़िंदगियों से हमें बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। उनके हालात हमें ये सिखाते हैं कि दुआ इंसान को मुश्किल तरीन हालात से भी निजात दिला सकती है और अल्लाह की मदद को अपनी तरफ माइल कर सकती है। उन मिसालों से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता और उनकी मदद करता है, बशर्त यह कि दुआ अखलास और यकीन के साथ की जाए। नाज़रीन, अंबिया की दुआ की मिसालों में एक अजीम मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की मिसाल है। याद रखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ईमान की ताकत और दुआ की अहमियत को उजागर करती है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो अल्लाह ने उन्हें एक मछली के पेट में डाल दिया। उस गहरे अंधेरे में जहाँ किसी भी इंसान के लिए निजात नामुमकिन लगती थी, उन्होंने अल्लाह ताला को उस दुआ के साथ पुकारा,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں اللہ کی توحید کا اقرار، اس کی پاکی کا ذکر اور اپنے گناہوں کا اعتراف شامل تھا۔ اس عاجزانہ دعا کے نتیجے میں اللہ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت نکال لیا۔ یہ دعا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال بھی بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعا کی طاقت کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ جب انہیں نمرود کے حکم پر آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ایسی برکت تھی کہ اللہ نے آگ کو ایسا بنا دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ نہ رہی۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آگ کو ایسا بنا دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ نہ رہی۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے ایمان اور اخلاص کے بدلے میں ناممکن حالات میں بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں دعا کی طاقت کی ایک اور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی دعا کی طاقت کے کئی مظاہر ہیں۔ جب وہ فرعون کے مظالم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ قوم مایوسی کا شکار تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر ماریں اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ کی اس موقع کی دعا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے قدرت کے تمام مظاہر کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب بندہ اس کو پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک سخت بیماری اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کو یوں پکارا، اور ایوب نے پکارا کہ مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الانبیاء میں ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، ان کی بیماری کو ختم کیا اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ سے رجوع انسان کو ہر آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ انبیاء کی چند دعاؤں کا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ قرآن پاک میں دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ معرکہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کے لشکر میں 1000 جنگجو شامل تھے۔ مسلمان نہ صرف تعداد میں کمزور تھے بلکہ جنگی ساز و سامان بھی محدود تھا۔ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دین کی بقا کے لیے اللہ کے حضور دعا کا سہارا لیا۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں جا کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ مسلمانوں کا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ، اپنی مدد بھیج جو تو نے وعدہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اتنی عاجزی اور گریہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کریں، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد عطا کی۔ قرآن پاک میں اس معرکے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ سورہ الانفال میں ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو نہ صرف فتح عطا کی بلکہ یہ معرکہ حق و باطل کے درمیان واضح فرق کا نشان بن گیا۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو زبردست کامیابی نصیب ہوئی۔ ناظرین، غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حالات انتہائی مشکل ہوں اور وسائل کم ہوں تو دعا اللہ کی مدد کو کھینچ لانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قدرت پر یقین کی عظیم مثال ہے۔ یاد رکھیں،
اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بشرط یہ کہ وہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اس سے رجوع کریں۔ ناظرین، بیان کیے گئے واقعات اور مثالیں واضح کرتی ہیں کہ دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اسے ناممکن کو ممکن بنانے میں مدد دیتی ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں نہ صرف ان کے ایمان اور اخلاص کا مظہر تھیں، بلکہ ان میں اللہ کی قدرت اور رحمت کا عملی اظہار بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان مثالوں سے سبق لینا چاہیے کہ دعا میں بے پناہ قوت ہے۔ یہ مشکلات کو دور کرنے، حالات کو بہتر بنانے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے سپرد کر کے اس کی مدد کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو مومن کو مضبوط اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام کی ان مثالوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی ہر مشکل، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ دعا کی طاقت کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیوں کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا دل کا سکون دعا کی قبولیت کی سب سے اہم نشانی ہے۔ یاد رکھیں، دعا کے بعد دل کا سکون ملنا اور بے چینی کا خاتمہ ہونا دعا کی قبولیت کی ایک اہم علامت ہے۔ جب بندہ اپنے خالق کے حضور عاجزی سے اپنے مسائل اور خواہشات بیان کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے تسلی اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ یہ اطمینان اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو سنا ہے اور وہ اپنے بندے کی حالت کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ناظرین، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس سے رجوع کرنے سے دلوں کی بے چینی ختم ہوتی ہے اور ایک انوکھا سکون میسر آتا ہے۔ دعا بھی اللہ کی یاد کا ایک اہم حصہ ہے، اور جب دعا کے بعد دل مطمئن ہو جائے تو ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو بندے کو اس کی قبولیت کا اشارہ دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنے مسائل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس یقین کے ساتھ واپس آتا ہے کہ اس کی رب اس کے معاملات کو سنوار دے گا۔ دعا کے بعد دل سے خوف اور شک نکل جانا بھی دعا کی قبولیت کی ایک مثبت علامت ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور سکون اس کی ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، دل کے سکون کی کیفیت دعا کے نتیجے میں اللہ کی قربت اور اس کے فیصلوں پر مکمل اعتماد کا مظہر ہے۔ یہ اطمینان اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے نے اپنی دعا کو خالص نیت کے ساتھ پیش کیا ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، چاہے اس کی خواہش فوراً پوری ہو یا اللہ کی حکمت کے مطابق کسی اور وقت۔ اس لیے دعا کے بعد اگر دل کو سکون محسوس ہو تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک واضح نشانی ہے۔ یہ سکون بندے کے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کی ایک اور واضح نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد زندگی میں مثبت تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ وہ مسائل جو پہلے ناقابل حل نظر آتے تھے خود بخود سلجھنے لگتے ہیں، راستے جو مسدود معلوم ہوتے تھے کھلنے لگتے ہیں اور اللہ کی مدد ہر قدم پر محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جب بندہ خلوص نیت سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات کے درمیان آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کئی بار دعا کے نتیجے میں ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو بندے کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایک بیمار شخص دعا کے بعد شفا یاب ہونے لگتا ہے، ایک مقروض کے لیے قرض کی ادائیگی کا راستہ نکل آتا ہے، اور ایک بے روزگار کو روزگار کے مواقع ملنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام حالات دعا کی قبولیت کے اشارے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو اس پر یقین رکھو کہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ پختہ یقین اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ بنیادی اصول ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جب دعا کے بعد حالات خود بخود بہتر ہونے لگیں یا زندگی میں مثبت تبدیلیاں نظر آئیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسے لمحوں میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں مزید استقامت رکھنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کی ایک حیرت انگیز نشانی یہ ہے کہ انسان کو ایسے ذرائع سے مدد ملتی ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے خزانے کی وسعت کا عملی مظہر ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔
ناظرین، کبھی کبھار زندگی میں ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جو تمام تر انسانی کوششوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے جس نے اس جگہ کبھی درخواست بھی نہ دی ہو، یا کوئی دوست، رشتہ دار یا اجنبی غیر متوقع طور پر ضرورت کے وقت مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اور آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر متوقع طور پر فرشتوں کی مدد سے نوازا۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب بندہ خلوص نیت سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات اور وسائل پیدا کرتا ہے جو اس کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مدد کبھی فوری نظر آتی ہے اور کبھی وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہر صورت میں یہ بندے کے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کا شکر گزار بناتی ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر متوقع مدد دعا کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کی ایک اور نمایاں علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور اسے برائیوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز بھی دعا کی ایک اعلیٰ شکل ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان کی اصلاح کے عمل میں دعا کا بڑا کردار ہے۔ جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے تو اللہ اسے ایسے حالات اور مواقع فراہم کرتا ہے جو برائی سے دور اور نیکی کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثلاً وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں، یا اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ چھوڑ دینا سب سے بہترین دعا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ دعا انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی رضا کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دعا کے بعد خود کو گناہوں سے محفوظ اور نیکیوں کے راستے پر گامزن پاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھیں، دعا نہ صرف برائیوں سے حفاظت کرتی ہے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں کا۔ اب آپ کو دعا کی قبولیت کے چند اسباب اور شرائط بتاتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ کی دعا میں اسباب اور شرائط موجود ہیں تو پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی قبولیت سے نہیں روک سکتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کے اہم اسباب اور شرائط میں سب سے اہم اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری یا دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ جب بندہ خالص نیت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو پسند کرتے ہیں جو مکمل اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ یاد رکھیں، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا دل سے نکلتی ہے اور انسان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دعا عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسے کا مظہر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف وہ دعا قبول کرتا ہے جو دل سے مانگی جائے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرے تو اسے اپنے دل کو دنیاوی اغراض اور نیت کی خلل سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ خالص دعا وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور قربت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اخلاص کے علاوہ دعا کی قبولیت کی اہم اسباب اور شرائط میں عاجزی کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے جو بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوریوں اور بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے اور یہ اعتراف کرے کہ تمام طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دعا سب سے زیادہ پسند ہے جو عاجزی سے کی جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ یاد رکھیں، عاجزی کے ساتھ کی جانے والی دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ عاجزی کے ساتھ دعا کرنے سے اللہ کی رحمت اور مدد انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مشکلات سے نجات پا لیتا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے وقت بندے کو دل سے اللہ کے سامنے
جھکنا چاہیے اور اپنی تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کمائی کا ہونا بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ یاد رکھیں، حلال روزی صرف رزق نہیں بلکہ برکت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، جبکہ حرام کمائی دعا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص طویل سفر پر ہے، گرد آلود اور پراگندہ حال، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جو حرام کمائی سے حاصل کردہ وسائل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حلال کمائی انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، اللہ کی قربت عطا کرتی ہے اور دعاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روزی کے ذرائع کو پاکیزہ رکھے اور ہر قسم کی حرام کمائی سے بچے۔ یاد رکھیں، حلال کمائی نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی بھی لاتی ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جو بندے کو اللہ کی رضا اور رحمت کے قریب کرتا ہے۔ ناظرین، حلال کمائی کے ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے صبر اور استقامت بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں اور کبھی اپنے حکمت بھرے فیصلے کے تحت اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت ہے کہ انسان عجلت پسند ہے اور اکثر دعا کے فوراً قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دعا کا کون سا وقت اور طریقہ انسان کے لیے بہترین ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے کے بعد صبر و استقامت سے کام لے اور جلد بازی نہ کرے، بس استقامت سے دعا مانگتا رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی پر بھروسہ رکھا جائے اور اس کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ استقامت کا تقاضا ہے کہ دعا کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے، چاہے نتائج فوراً نظر نہ آئیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن کبھی وہ بندے کو کچھ بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی دعا کے بدلے آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دعا میں بیان کی گئی شرائط اور اسباب کا بھی خاص خیال رکھے۔ اگر دعا ان شرائط کے ساتھ مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ دعا کے آداب کا بھی خاص خیال رکھے اور دعا مانگتے وقت آداب کا خاص خیال رکھے۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ آئیے آپ کو مختصراً چند ضروری آداب بتائے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دعا کے آداب کو ملحوظ رکھنا اور اس کی تاثیر اور قبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ان آداب پر عمل کر کے بندہ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو باوضو ہو کر دعا مانگے۔ یاد رکھیں، وضو طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے جو دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وضو کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ادب کا مظہر ہے اور یہ عمل بندے کی دعا میں عاجزی اور خشوع پیدا کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ روایت کے مطابق قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عمل نہ صرف دعا کے قبول ہونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے بلکہ بندے کی توجہ اور دھیان کو بھی اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کی ابتدا میں اللہ کی تعریف کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دعا کے اہم آداب میں شامل ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور دعا کو بابرکت بناتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت بیان کرے۔ لہٰذا چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس طریقہ پر مانگی جانے والی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، دعا کے آداب کے ساتھ ایک اور چیز جو دعا کی قبولیت کے حوالے سے اہم ہے وہ ہے دعا کے لیے موزوں وقت کا ہونا۔ یاد رکھیں، کچھ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت جب اللہ خود بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کا دن اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت بھی دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ یہ اوقات انسان کو دعا کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں اس کی درخواست کو زیادہ پذیرائی مل سکتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دعا مانگتے وقت ان آداب کا خیال رکھے، کیونکہ یہ آداب بندے کی دعا کو نہایت مؤثر اور مقبول بناتے ہیں۔ ناظرین، عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ دعا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کو ذہنی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے۔
ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مشکلات، دکھوں اور پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دعا مومن کے لیے ایک طاقتور ہتھیار ہے جو اسے مایوسی اور ناامیدی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیں، دعا صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک ایسا پل ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتا ہے اور اسی تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دعا کو ایک اہم حصے کے طور پر شامل کرے، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مخلصانہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی کمزوریوں اور ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو دعا کے حوالے سے چند غلط فہمیوں سے آگاہ کرتے ہیں جو دعا کے حوالے سے عام ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ اس عظیم عمل کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی ہے کہ دعا کے فوراً نتائج ملنے چاہئیں۔ اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت پر مبنی ہے اور دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا کو محض رسمی عمل سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ محنت اور کوشش دعا کے بغیر بھی کافی ہے، حالانکہ دعا میں عمل کا اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر عمل ادھورا رہتا ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی ہے کہ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو کب اور کیسے عطا کرتا ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ سے ایک مخلصانہ رابطہ سمجھا جائے اور اس کے نتائج کو اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین، آج کی تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ایک طاقتور عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہماری مشکلات کا حل پیش کرتی ہے اور ہمیں وہ سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہیں۔ دعا کے آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے ہمیں دعا مانگنے تو دعا سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جائز حاجات کے لیے مانگے جانے والی دعائیں قبول فرمائے اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔